बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को साहिर अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नए ख्वाहिशात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले लोअर दीर तोरमंग में जो वाक़या पेश आया, जनाजे में फायरिंग की वजह से हलाकतें हुई, जितने भी मरहूमीन हैं उनके लवाहिकीन के लिए स्पेशल दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, और जो फ़ौत हो चुके हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। सिर्फ़ एक सेकंड की सोच से इंसान पता नहीं क्या कर जाता है, लेकिन दुआ यही करे कि जो भी हो रहा है, या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। दूसरी बात, उन वालिदैन को मुबारकबाद देंगे जिन आज चूँकि मैट्रिक का रिज़ल्ट भी सामने आया है, तो तमाम वालिदैन जितने भी हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये वक्त हम पे भी गुजरा है। हम भी जब मैट्रिक में थे, तो हमारा जब रिज़ल्ट का दिन आता था नज़दीक, तो जैसे ही वो रिज़ल्ट करीब आता था तो हम खुश होते थे, और जो खुशी महसूस होती है वो अभी हम महसूस कर रहे हैं कि वाकई बच्चों में कितनी खुशी पाई जाती है। तमाम उन वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी बेटियां हैं, बेटे हैं, तमाम लोग जो है वो पास हो चुके हैं, और उन असातिज़ा को भी बहुत बहुत मुबारक हो। उनको भी अल्लाह और इज़्ज़त दे कि उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाकर इस मैदान में लाकर खड़ा किया है। आज स्पेशल जो बात होगी वो सबसे पहले जो बात होगी वो सफ़ीर पाकिस्तान की मुलाकात है। 19 सितंबर को, यानी कल नहीं परसों मुलाकात है, उस हवाले से थोड़ी बहुत बात होगी। इसके अलावा 17 सितंबर को मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरी बात हुई है एक लड़के से, और उसने मुझे जो कहानी सुनाई थी, उस कहानी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आज क्या हुआ, वो बताऊंगा आपको। इसके अलावा जाली सर्टिफिकेट यानी कोरोना सर्टिफिकेट बन रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है अमारात को, यानी अमारात में तकरीबन 684 केसेस जो है वो पकड़े गए हैं, जो जाली सर्टिफिकेट बनाकर वहां पर चले गए थे। इसके अलावा हरूब वालों के लिए एक खबर है, वो भी साथ में शामिल करेंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो चलते हैं। सबसे पहले सफ़ीर पाकिस्तान का जो ट्वीट है, जो उन्होंने किया है कि वो 19 सितंबर को गागा के साथ मुलाकात करेंगे, यानी गागा के साथ उनकी मीटिंग है, जो वहाँ की एविएशन अथॉरिटी है, वहाँ उनके साथ मीटिंग है। और मीटिंग में उन्होंने क्या अल्फाज कहे हैं, मीटिंग के हवाले से उन्होंने ये कहा है, उन्होंने एक ट्वीट किया था। असल में बिलाल अकबर साहब ने जिस किसी को भी रिप्लाई दी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही लिखा है कि इंशाल्लाह मेरी मीटिंग है और हालात बेहतर हो जाएंगे। मतलब ये कि इंडिकेशन जो वो दे रहे हैं, तो वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़्लाइट्स खुल जाएंगी। ये उन्होंने एक इंडिकेशन दी है कि इस हवाले से बात, क्योंकि आप जब मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो मिठाई लेने ही जाते हैं, लिहाजा ये उसी तरफ एक इशारा है कि इंशाल्लाह ये मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के बाद जो भी तफसीलात होगी वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि बहुत ज़्यादा लोग इस बात को उछाल रहे हैं कि 19 सितंबर से फ़्लाइट्स खुल जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। फ़्लाइट्स खुलने के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं की गई, और ना ही उसमें ये मेंशन किया गया है कि फ़्लाइट से मुतल्लिक मतलब ये है कि खुलने के हवाले से बातचीत होगी। बल्कि ये असल में एक लड़के ने ट्वीट किया था कि हमारे अकामे दिन ब दिन जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं, हम क्या करें, परेशान है। तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग है, तो मीटिंग का जो भी आउटकम होगा तो वो आप लोगों के साथ फिर शेयर किया जाएगा। लिहाजा अभी तक कोई ख़ास इतलात नहीं है, लेकिन इतलात यही है कि इंशाल्लाह 19 सितंबर को गागा के साथ मीटिंग है सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर साहब की। उसके बाद 19 तारीख के बाद जो भी जो भी मतलब ये है आउटकम होगा मीटिंग का, जो उन्होंने वहाँ पे बातें की है, वो आप लोगों के साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा, जो भी बात होगी। क्योंकि जिसने भी वहाँ पर ट्वीट किया है, तो उस ट्वीट का जवाब सफ़ीर पाकिस्तान ने सिर्फ यही दिया है कि मेरी मीटिंग है, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप उम्मीद रखें, और इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। ये 3-4 फ़िक्रे उन्होंने बार बार उस ट्वीट में रिपीट किए हैं, लिहाजा इसको आप जरा जहन में रख ले। अब आते हैं वर्का की तरफ। एक सोशल मीडिया पर कल और परसों से बहुत ज्यादा एक
صفحہ جو بہت زیادہ وائرل ہوتا جا رہا ہے اور ہر کسی کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں کہ یہ ورقہ اگر آپ اپنے کفیل سے لے لیں تو آپ ڈائریکٹلی سعودی عرب جا سکتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو پروف دے رہا ہوں کہ آپ کو کون سا ورقہ چاہیے اور کون کون سے لوگ اس میں جا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بات نوٹ فرما لیں کہ جو ایجنٹ حضرات آپ کو کہتے ہیں کہ میں یہ ورقہ آپ کے لیے بنا رہا ہوں، وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ کافی سارے ایجنٹس جو ہے وہ ابھی متحرک ہو چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ورقہ آپ کے لیے بنا سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے 3.5 لاکھ روپے دے دیں اور 3.5 لاکھ روپے میں آپ کو ڈائریکٹلی وہاں پر پہنچاؤں گا. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کو کوئی نہیں پہنچا سکتا ڈائریکٹلی، کیونکہ اگر آپ کے 2 ڈوز سعودی عرب کے نہیں لگے ہوئے یا پھر آپ ایک ایسی مینوفیکچرر کمپنی میں کام کرتے ہیں جو ایک پروڈکشن تیار کرتی ہے، جس طرح یہاں پر میں کسی کمپنی کا نام نہیں لے رہا لیکن بہت بڑی کمپنی ہو، کیونکہ ہے آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا کہ کون کون سی کمپنیز ہے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جو تیل کی کمپنیاں ہیں، جو فوڈ کی کمپنیاں ہیں، جو پروڈکشن دیتی ہے. تو اس میں سے انہوں نے شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا کی ورکر ایک ایسا کی ورکر ہو جس کے بغیر آپ کا کام نہیں چل سکتا ہو. دوسرا شرط انہوں نے یہ رکھا ہے کہ آپ کا جو لیٹ سپوز آپ کی ایک کمپنی ہے وہ ڈیفالٹر نہ ہو، یعنی وہ سعودی حکومت کے ساتھ ڈیفالٹ نہ ہو، اس کا کوئی وائلیشن نہ ہو، تو وہ اس کے لیے آپ کا کفیل آپ کی بہاف پر جوازات میں اپلائی کر سکتا ہے. آپ کا پاسپورٹ نمبر اس پہ ہوگا، آپ کا پورا ڈیٹیل وہاں پہ لکھا ہوگا اور وہ جوازات میں وہاں پر جمع کرتے ہیں. جوازات کا ایک صفحہ وہ چارٹڈ پلین کے تھرو، یعنی آپ جب لیٹ سپوز آپ اسلام آباد سے دمام آ رہے ہیں، آپ اسلام آباد سے ریاض آ رہے ہیں، جو بھی ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی تو اس فلائٹ میں وہاں پر یہ ورک جو ہے جس کو ورقہ کہتے ہیں، میرے خیال سے عربی میں اس کو ورقہ کہتے ہیں کیونکہ کافی الفاظ میں نے بھی سنے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ لیکن میں پیج ہی کہوں گا، جو صفحہ بنا ہوا ہے لیٹر، تو وہ لیٹر ان کی ورکرز کے لیے ہے جو جن کے بغیر کام نہ چل سکتا ہو. اس کے علاوہ انہوں نے جو چوتھی شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوارنٹائن ہونا پڑے گا. 7 دن پہلے تھا، ابھی 5 دن ہو گیا. اس کے علاوہ PCR ٹیسٹ آپ کا ہونا چاہیے اور یہ تمام باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے باقاعدہ طور پر کہ اگر کوئی بندہ اس پر مطلب ان چیزوں پر پورا اترتا ہو تو وہ آ سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے 2 بڑی جو شرطیں ہیں، آپ کی کمپنی جو ہے وہ ایک مینوفیکچرر کمپنی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کی کمپنی کا کوئی وائلیشن نہ ہو اور کفیل آپ کا ساتھ دے. آپ کا کفیل ایک لیٹر لے کے جوازات کو اور جوازات سے وہاں سے پرمیشن لے کر آپ تک وہ پرچی پہنچائی جائے. آپ وہ پرچی ڈائریکٹلی پھر یہاں پر آ کر آپ آ سکتے ہیں اور اس کا میں ثبوت دے سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس کا ثبوت ہے. یہ میں اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. جو غلط خبریں ہیں وہ میں شیئر اس لیے نہیں کروں گا، ابھی اس غلط خبروں کی طرف بھی آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تھا. دوسری بات یہ کہ ایک لڑکے نے ابھی میسج کیا کہ انہوں نے ایک ڈوز سعودی عرب میں لگوایا ہوا ہے اور دوسرا اس نے پاکستان میں لگوایا ہے، لیکن ایجنٹ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ڈائریکٹلی پہنچا سکتا ہوں. آپ کو نہیں پہنچا سکتا، میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں پہنچا سکتا. لہٰذا آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، انشاءاللہ حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے. اب آتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا پچھلے دنوں کہ 1 منٹ سر، میں ذرا پانی پی لوں. میں نے آپ لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جنہوں نے ایک ڈوز سعودی عرب میں لگوائی ہو اور دوسرا وہ پاکستان میں لگوائے تو وہ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں. وہ اصل میں اس لیے کیا تھا کہ ایک لڑکے سے میری بات ہوئی، وہ بار بار فیس بک پہ لوگوں کو یہی میسج دے رہا تھا کہ ڈائریکٹلی آپ میرے تھرو جا سکتے ہیں، میرے تھرو. میں نے اس کو کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا کہ اگر کسی کا کام ہو سکتا ہو تو میں اپنے توسط سے آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کو آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا. اگر آپ وایا کنٹری جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں پیسے ضائع کرتے ہیں، تو یہاں پر اگر 10-20 ہزار روپیہ آپ کا زیادہ چلا جائے تو آپ پھر اس میں اس پر جا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے 17 ستمبر کا کہا تھا کہ تقریباً 10 بندے ان کے وہاں پر جا رہے ہیں اس ٹکٹ پر. لیکن انفارچونیٹلی آج جب میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو فون تک نہیں اٹھایا، یعنی کام نہیں ہوا تبھی اس نے فون نہیں اٹھایا. لہٰذا ان ہتھ کنڈوں سے آپ بچے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا اور اس نے
جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، تبھی اس نے میرا فون نہیں اٹھایا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ یہ تھی دوسری، اور نہ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی غلط خبر ہو، میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی اگر اس نے کوئی لیگل طریقہ مجھے بتایا ہوتا تو میں شاید شیئر کر لیتا، لیکن اس نے بتایا ہی نہیں، تو اٹ مینس کہ یہ ایک غیر قانونی طریقہ تھا جو وہ مجھے ابھی نہیں بتا سکا اور نہ ہی اس کے بندے پہنچ سکے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کے حروب جن کے لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا خبر ہے۔ جن کے حروب لگے ہوئے ہیں، ذرائع کے مطابق ابھی ایک دوست ہے، اس نے انفارم کیا ہے کہ اس کی ملاقات ہوئی ہے ایمبیسی کے ایک اعلیٰ آفیسر سے، اور اس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جن کے حروب لگے ہوئے ہیں وہ کمنگ سنڈے سے، یعنی کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں، یعنی 2 دن بعد جو اتوار آ رہی ہے، اس اتوار کے دن سے فلائٹس شروع ہو جائیں گی پاکستان کے لیے، اور ان کو پاکستان بھیجا جائے گا۔ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ 45 بندوں کو، یعنی 45 بندوں کو بھیجا جائے گا، یعنی 45 بندوں کو حروب لگا کر وہ ترحیل کے ذریعے بھیجیں گے، جن کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے یا ان کے اقامے ختم ہو گئے ہیں، یا پھر جو بھی لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے لیے یہ ایک خبر تھی کہ جن کے حروب لگے ہوئے ہیں، دوبارہ دہرا رہا ہوں آپ کو کہ جن کے حروب لگے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ایک خبر ہے کہ آپ لوگ اتوار کے دن سے روزانہ کی بنیاد پر 45 بندوں کو بھیجا جائے گا پاکستان میں ڈائریکٹ فلائٹ میں۔ تو یہ ایک بات تھی، یہ تمام کی تمام باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ غلط رستہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر کورونا کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امارات پہنچ جائیں گے۔ تو امارات میں بسنے والوں کے لیے ایک خبر یہ ہے کہ جعلی کورونا سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں، تقریباً 75,000 لوگ جو ہے وہ PCR ٹیسٹ لے کر وہاں پر پہنچے ہیں، جن کے کورونا سرٹیفکیٹ ہوئے، مطلب جنہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے ان کے سرٹیفکیٹ ہوئے ہیں۔ 75,000 میں سے 684 جو ہے وہ کیسز یہ بوگس نکل آئے ہیں۔ اب بوگس کیس کس طرح نکل آئے ہیں، یہ پاکستانی ایئرپورٹ سے ہو کر گزرے ہیں، اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح وہ لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کس طرح انہوں نے پھر ان کو واپس بھی کیا ہے۔ تو دیکھیں انہی چیزوں سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی وجہ سے فلائٹس آپریشن میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ فلائٹس جو ہے وہ بند کر دی جائے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ سے کوئی غلط بات کرے تو غلط بات کو شیئر مت کریں کم از کم، کیونکہ یہ بہت بری بات ہے، اور اس سے مطلب یہ کہ دوسروں کو نقصان ہی پہنچتا ہے، فائدہ نہیں پہنچتا۔ انہوں نے کہا کیا ہے وہ میں آپ لوگوں سے ذرا شیئر کرتا ہوں کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے ہوائی اڈوں پر ہونے والی ریپڈ PCR ٹیسٹ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، یعنی ان کو تنقید ہے کہ یہ کس طرح وہاں سے نکل آئے ہیں۔ امارات کی جانب سے ٹیسٹنگ پر تحفظات کے اظہار کے بعد نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC جس کو کہتے ہیں، انہوں نے سول ایویشن اتھارٹی ڈویژن اور ڈائریکٹوریٹ آف سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کو انتظامات بہتر بنانے کے خط ارسال کر، یعنی ان کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ کس طرح آپ لوگ مطلب ان کی PCR ٹیسٹ کروا کر وہاں پر ان کو بیچتے ہیں۔ آپ کی اصل میں دوبارہ وہاں پر ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ PCR ٹیسٹ ہوتا کیا ہے، پہلے اس چیز کو سمجھیں۔ PCR ٹیسٹ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ آپ کرتے ہیں نارمل جو آپ ہفتہ پہلے کر لیتے ہیں یا 3 دن پہلے کر لیتے ہیں، یا 4-5 دن پہلے کر لیتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتے ہیں۔ PCR ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، یہ 72 آورز بیفور یور ٹریول، وین یو آر ٹریولنگ، جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس ٹریول سے 72 آورز بیفور آپ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی، جس کو ہم کہتے ہیں پیشن گوئی، اگر کوئی پریڈکشن ہو، یعنی کوئی آپ پر کورونا وائرس اٹیک کرنے والا ہو، خدا نہ خواستہ، تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ مطلب وہاں پہ جا رہے ہیں یا اس کو کورونا ہونے والا ہے یا اگلے 48 آورز میں یا پھر 2 دن میں 3 دن، تو PCR ٹیسٹ، ریپڈ ٹیسٹ اس کو اس لیے کہتے ہیں۔ تو وہ ریپڈ ٹیسٹ کر کے وہ ریپڈ ٹیسٹ جعلی بنتا ہے ابھی، کیونکہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ذرائع سے جب میری بات ہوئی کہ آپ لوگوں، تو اس نے مجھے کنفرم کر دیا ہے کہ میں گیا تھا اسلام آباد، وہاں پر میں نے اسلام آباد گیا تھا، وہاں پر ایک باقاعدہ طور پر لیبارٹری ہے، پراپر لیبارٹری،
میں لیبارٹری کا نام بھی مینشن ابھی فی الحال نہیں کر رہا کیونکہ ابھی تک تصدیق اس کی خود سے میں نے نہیں کی، لیکن جن سے میری بات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں اس طرح کر لوں گا، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، کافی لوگ تھے، 300 سے لے کر 400 لوگ یہ کیو میں کھڑے تھے، یعنی قطار میں وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کب کسی کا نمبر آئے گا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، میں واپس چلنے لگا تو اس میں سے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں، آ کے میں آپ سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ چلے گئے اور انہوں نے پھر کہتا ہے کہ مجھ سے پیسے مانگے، پیسے میں نے دے دیے، کہتا ہے میرا ٹیسٹ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کر لیتا ہوں اور آپ بے فکر رہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے لے کر 5 سے 6 ہزار روپے لے کر آپ کے مستقبل کو تاریک کیا جا رہا ہے۔ تو میری ان تمام دوستوں سے درخواست ہوگی، ان تمام سننے والوں سے، تمام دیکھنے والوں سے، کہ خدا کے لیے دیکھیں، آپ اپنے مستقبل کو تھوڑے سے پیسوں کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مستقبل محفوظ ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ غلط کام نہ کریں، بلکہ آپ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ جس طرح انشاءاللہ امید کی کرن نظر آئی ہے کہ انشاءاللہ 19 ستمبر کو ملاقات ہے، وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ پراپر طریقے سے PCR ٹیسٹ بنوائیں، یعنی آپ کا جو بھی ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کورونا ہو بھی تو اس کے لیے آپ 14 دن کرنٹینہ کریں، یعنی 14 دن کوارنٹین کریں، اور اس کے بعد کوارنٹائن کے بعد آپ دوبارہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ کہے کہ آپ کو کورونا ہو چکا ہے لہٰذا آپ نہیں جا سکتے، بلکہ آپ جا سکتے ہیں۔ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ انلیگل طریقہ نہ اپنائیں، جو بھی طریقہ اپنائیں آپ لیگل طریقے سے۔ تمام دوستوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں کہ آپ لیگل طریقے سے جائیں، کیونکہ کافی لوگ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرا ایک بندے سے میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے 17 تاریخ کو کہا تھا کہ جن لوگوں کو 1 ڈوز لگ چکے، گارنٹی پر، میں یہ لفظ اس نے استعمال کیا ہے کہ گارنٹی میں ان کو وہاں پر پہنچا سکتا ہوں، لیکن نہیں پہنچ سکا، کیونکہ یہ ایجنٹ ایک کو بولتا ہے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، یعنی آپ کی جو پرائس ہے وہ لگاتے ہیں، ایک کو دوسرے کو بیچتے ہیں، دوسرے کو تیسرے کو بیچتے ہیں، تو یہی ساری باتیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ، تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھے سنا، جنہوں نے ساتھ دیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس پیغام کو ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کے پیسے ضائع نہ ہو، بلکہ یہی میری کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، کہیں پر بھی ہے، جہاں بھی ہے، آپ خوش رہے، آباد رہے، اور تھوڑا سا صبر کریں۔ انشاءاللہ 19 تاریخ دور نہیں ہے، کل نہیں پرسوں 19 تاریخ ہے، یعنی ہفتے کے دن، انشاءاللہ ہفتے کے دن جیسے ہی کوئی خبر آئے گی آپ کو وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کل اگر کوئی خبر آئی اس سے پہلے تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ وقت کبھی بھی کہیں بھی بدل سکتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کو کوئی امید نہیں تھی، لیکن آج برطانیہ نے بھی اس کو ریموو کر دیا ہے، یعنی ریڈ لسٹ سے ترکی کو بھی ریموو کر دیا ہے، اور اسی طرح اب لوگ یہاں پر آ سکیں گے۔ تو آخر میں میری اپیل ہوگی سفیر پاکستان سے اور ڈاکٹر فیصل صاحب سے کہ خدا کے لیے سفیر پاکستان بلال اکبر صاحب، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تمام قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے فخر ہے، آپ ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، انشاءاللہ ہمیں آپ پر فخر ہے کہ آپ جیسا بندہ ان غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر فیصل سے آپ رابطہ کر لیں، یا پھر ڈاکٹر فیصل صاحب سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ خدا کے لیے جس طرح آپ نے، کیونکہ آپ جس طرح سعودی عرب کے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے جس طرح آپ برطانیہ کے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس طرح آپ سعودی عرب کے لوگوں کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ فرق کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہی رپورٹ کی کاپی آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ وہ سعودی عرب بھی پہنچا دیں، کیونکہ اس میں کوئی ایسی خاص چیز ہوگی۔ جب برطانیہ نے ریڈ لسٹ سے پاکستان کو نکال دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کورونا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک ملی بگت ہے۔ لہٰذا یہی کاپی اٹھا کر جو آپ نے ایک کاپی بنائی ہے، وہی کاپی اٹھا کر آپ اس کاپی کو سعودی عرب کی جو وزارت خارجہ ہے ان کے ساتھ بات کریں، جو وہاں کی انتظامیہ ہے ان سے بات کریں، سفیر پاکستان سے آپ بات کریں، ان کو کہہ دیں کہ یہ ان تک پہنچا سکے جو ان کی ملاقات ہے 19 تاریخ کو، وہ کاپی ان کے سامنے رکھ دے، تو شاید انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ اس طرح جس طرح برطانیہ نے
یعنی انگلینڈ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے، اسی طرح سعودی عرب کو بھی ریڈ لسٹ سے نکالا جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا کیا جائے کہ کرنٹینہ ڈائریکٹلی فلائٹ میں جا کر وہ وہاں پر کرنٹینہ کریں گے، کوارنٹائن ہوں گے، لیکن یہ وایا کے چکر، ایجنٹوں کے چکر اور ساتھ میں ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ سے ایک درخواست ہوگی ایک دفعہ پھر، ڈاکٹر فیصل صاحب آپ سے گزارش ہے، سفیر پاکستان آپ سے گزارش ہے، اور سب سے بڑی سفارش ہم کریں گے اپنے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، ہماری مصیبتوں کو کم کر دے، ہماری پریشانیوں کو کم کر دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔